बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अवाम पे जो हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराया है उसके हवाले से बात करेंगे। और उसके अंदर आप ये देख लीजिए कि 1 लीटर पेट्रोल पर 211 रुपए टैक्स जो है वो लग रहा है। IMF का दबाव है, हुकूमत जो है वो नाकाम रही इसकी कीमतों को कंट्रोल करने में। अगर आप खित्ते में देखें तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो कीमत पेट्रोल की है वो पाकिस्तान में है। और अमेरिका ईरान जंग के बाद जो डीज़ल है उसमें 239, पेट्रोल में 192 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा। एक आम आदमी ये सोचने पे, ये कहने पे मजबूर है कि चलें, एक मुश्किल वक्त है, जंग है, हालात इस तरह के हैं, लेकिन मामलात जब सेटल डाउन होंगे क्या ये कीमतें वापस अपनी असली हालत पर आएंगी? और इसका इम्पेक्ट जो कमो बेश तमाम अशाए खुरोनोश पे आता है, आपकी हर इस्तेमाल की चीज़ के ऊपर इसका इम्पेक्ट आता है। क्या वो महंगाई का तूफ़ान जो आ चुका है, आने वाला है, क्या उसके अंदर कोई बेहतरी आएगी? बहुत से सवालात हैं। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर APC बुलाने का फ़ैसला किया है। मेरे साथ जो मौजूद मेहमान है मैं उनका तारफ़ करवाऊँगा। जमात इस्लामी से कैसर शरीफ साहब मौजूद हैं हमारे साथ, साबिक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी के। कैसर शरीफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब हमारा साथ दे रहे हैं, दिफाई तज़कियाकार हैं। बिर साहब, आपका शुक्रिया। हामिद मशरकी साहब माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के, हामिद साहब आपका शुक्रिया। मैं सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा, गो मैं आपसे दिफाई तौर पे मैं आपसे जंगी सूरत हाल पर ज़रूर बात करूँगा, लेकिन एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पे और हालात हाज़िरा पे एक गहरी नज़र रखते हुए आप मुझे बताइएगा कि ये जो पेट्रोल के इस वक्त जो प्राइसेस हैं, जस्टिफाइड है हुकूमत की तरफ से ये फ़ैसला? बहुत बहुत शुक्रिया सामा। इस हुकूमत का क्या कहें, आप मुझे बताएं। ये वो हुकूमत है जिसने उस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी थी जिन्होंने पुराने रेट पे खरीदा था। और अगर आप पेट्रोल जिस दिन प्राइसेस बढ़ाई गई थी उससे एक दिन पहले का टीवी के क्लिप्स देखे तो उसके ऊपर ये कैटेगोरिकली आ रहा था कि IMF ने प्रेशराइज किया है हुकूमत को कि जी आप लेवी खत्म करें। इसका मतलब है कि पेट्रोल की प्राइसेस लास्ट टाइम इंटरनेशनल मार्केट को देख के नहीं बढ़ाई गई थी। और अगर इंटरनेशनल मार्केट को देखा तो भाई आप तो हिपोक्रेट हैं, आप तो लोगों को धोखा दे रहे हैं। आपने पेट्रोल खरीदा है पुरानी प्राइस पे और आप फौरन जंप कर गए जैसे कि आपने कोई मैराथन लड़नी है या मैराथन जीतनी है दुनिया में, कि दुनिया कहीं में प्राइसेस नहीं बढ़ी, यू वर द फर्स्ट वन टू रेज द प्राइसेस। आज भी जो प्राइसेस बढ़ाई गई हैं, जो इस वक्त प्राइस, ऑनेस्ट टू गॉड इट इज किलिंग। ये अवाम से दुश्मनी है, इससे बड़ी दुश्मनी कोई हुकूमत नहीं कर सकती। और उसके बाद जस्टिफिकेशन देते हैं, रॉन्ग जस्टिफिकेशन, irrelevant justification. There is no justification for reaching the price to 458. एक मुल्क है हमसे पीछे, पता नहीं कोई अफ्रीकी मुल्क है जिसके बाद हम हैं। आप दुनिया में अमेरिका में कितनी प्राइसेस बढ़ी हैं? अमेरिका में 89 सेंट्स प्राइसेस बढ़ी हैं। आप दुनिया के और मुल्कों में देखें कितने प्राइसेस बढ़ी हैं। यार खुदा के वास्ते कोई इस मुल्क के गरीब अवाम पे रहम कर लो यार। और मुझे ये बताइए, क्या ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ने के बाद ये जो शहबाज शरीफ साहब कराची तशरीफ ले गए थे तो आपने देखा था कि 40 गाड़ियों का कॉन्वाय लेके चल रहे थे और गए किसी थे, किसी की मिजाज पुरसी करने के लिए, किसी को शादी पे। भाई अगर शादी पे मुबारकबाद देनी है, मिजाज पुरसी करनी है, ये डिले नहीं किया जा सकता, ये ऑनलाइन नहीं हो सकता, ये टेलीफोन के जरिए नहीं हो सकता। कौन सा आप वहां से अमेरिका को वो ऐसी आपको स्ट्रेटेजिक कंपल्शन आ गई थी कि आपने जाके जरूर जाके वहां पे जी अपना वो करनी है? तो भाई अपने खर्चे कम नहीं करने, अपनी अय्याशियां खत्म नहीं करनी, अपनी चीजों को कंट्रोल नहीं करना। और अनजस्टिफिएबली देयर इज नो जस्टिफिकेशन एज कंपेयर टू द इंटरनेशनल प्राइसेस इन द ओपन मार्केट। पाकिस्तान में इमरान खान के दौर में वो भी दौर था जब उन्होंने 150 रुपए पे फ्रीज कर दिया था और इंटरनेशनल मार्केट में 100 रुपए $100 से ब्रेंट जो है ऊपर चला गया था। ये तो तारीख की हकीकत, वो आप इसको अपना बैक डोर से कंपेयर कर लें। अगर आप कहें कि अब हम अनजस्टिफाइड तनकीद कर रहे हैं तो आप उसको पीछे जाके देख लें, आप इंटरनेशनल प्राइसेस जो है उनसे कंपेयर कर लें पाकिस्तान की प्राइसेस। आज दुनिया में हर जगह छप रहा है कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान जो प्राइसेस है पेट्रोल की वो तो पाकिस्तान के अंदर। ये पेट्रोल की प्राइस चले, पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दे, किसी तरह हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इसके साथ तो हर चीज की कीमत बढ़ेगी। एक गरीब अवाम जो रोटी खाता है
جو 2 وقت کی روٹی کھاتا ہے، کیا اس کے بعد جو چیزوں کی قیمتیں بڑھے گی وہ 2 وقت کی روٹی کھانے کے قابل رہ جائے گا؟ بالکل صحیح. تو بات یہ ہے کہ ہر چیز کو ٹوٹیلٹی دیکھنا پڑتا ہے نا. صرف اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو پیٹرول پرائزز. اگر اٹ از ریلیٹڈ ٹو پیٹرول پرائزز اونلی، چلے برداشت کر لیں. آپ اسکولوں کو بند کر دیتے ہیں، اپنے آپ 40-50 گاڑیوں کو کنوائے لے کے پھرتے، ان کے اندر پانی پڑتا ہے وہ جو 40 گاڑیاں چل رہی ہوتی. مجھے بتائیں، اگر آپ کو آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول کی شارٹیج ہے، آپ کو پتہ ہے، تو آپ اپنے چیزوں کو آن لائن کر لیں، آپ اپنی چیزوں کو آن ٹیلی فون کر لیں. وہ نہیں کرنا. یعنی آپ جب فرق ڈال دیتے نا ایلیٹزم میں اور پورزم میں، آپ جب مڈل اس میں اور ایلیٹزم میں فرق ڈال دیتے ہیں، تو یہاں سے آپ کی ہپوکریسی کا اندازہ ہوتا ہے. اور آپ خود ہی جج کر لیں، آپ خود آج کمپیئر کر لیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پرائزز ہیں ان کو آپ کمپیئر کر لیں پاکستان کی پرائزز سے، آپ کو جواب خود ہی مل جائے گا. مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نیریٹو کو لوگ بلیو کر لیں گے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو ان دی اسٹریٹ اینڈ کارنرز اینی باڈی بلیو دیئر نیریٹو. بالکل صحیح ہے. عامر صاحب، کوئی ایسی چیز، کوئی دنیا کا ایسا ملک جس میں آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ امپیکٹ آیا ہو جتنا پاکستان کے اندر آیا؟ بدنیتی ہے یا جنگ کا امپیکٹ ہے؟ ساما صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل بریگیڈیئر صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ اتنی بڑی قیمتیں بڑھانے کی پیٹرول کی کوئی جسٹیفیکیشن نے اسپیشلی پاکستان میں پیٹرول کی پرائس ہائیک کے اوپر پورا ایک سیگمنٹ کیا. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر کلیئر بات ایک بتائی. انہوں نے کہا جی کہ پورے ایشیا کے اندر سب سے زیادہ، سب سے جلدی اور سب سے غیر متناسب انداز میں جہاں پرائس بڑھائی گئی ہے وہ پاکستان ہے. انہوں نے اس کے اندر یہ بھی بات مینشن کر دی کہ یہ پاکستان کا کیونکہ اکنامک کرائسس ہے، معیشت جو ہے وہ دوسری طرف سے سنبھل نہیں رہی، اور اس کے نتیجے میں اس معیشت کو سہارا دینے کے لیے اس طرح ایک اپرچونٹی کی ونڈو کریٹ کی گئی ہے جنگ کی بات کے اوپر کہ جی ریونیو کلیکشن زیادہ ہو جائے گا گورنمنٹ کے پاس. ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کہا جی کہ سعودی عرب نے اور قطر نے اور پرٹیکولرلی سعودی عرب نے پاکستان کی گورنمنٹ سے یہ کمٹ کیا ہے کہ وہ اس کو پرانے ریٹس کے اوپر ہی ابھی بھی دے گی کروڈ آئل اور وہ سارا کچھ جو کہ جنگ سے پہلے کا تھا، کم سے کم اگلے 30 دن کے لیے. سو اگلے 30 دن کے لیے اس حوالے سے تو ہم پہلے سے سیکیور تھے. ٹھیک ہے، ٹرانسپورٹ کاسٹ بڑی ہے، اس کی انشورنس کاسٹ بڑی ہے، اس کی دوسری بڑی ہے، لیکن وہ جو ہم بار بار کر رہے ہیں کہ مارکیٹ میں اتنی پرائس بڑھ گئی ہے، پاکستان کو اتنی پرائس پہ نہیں مل رہا. پاکستان کو سبسیڈائز پرائس پہ سعودی عرب ابھی تک دے رہا ہے آئل. اور ایک چیز اور بڑی کریٹیکل ہے، میں مطلب بڑا حیران ہوتا ہوں، وہ یہ کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے اوپر پرائس بڑھتی ہے. جب ہم نے الحمدللہ ہمارے لیے آپ نے ہرمز کھلی ہوئی ہے، ہمیں سپلائی اسی حوالے سے آ رہی ہے اور اسی حوالے سے ہمارے کے اوپر کوئی اس طرح کا دباؤ نہیں ہے. سو یہ 3-4 ایلیمنٹس دیکھ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جو پرائس بڑھائی ہے وہ بڑی انریلسٹک ہے، انجسٹیفائڈ ہے. اور بات یہ ہے کہ پہلے 55 روپے بڑھایا گیا، پھر اس کے بعد ڈیزل کی پرائس بڑھائی گئی. اتنی تیزی سے دنیا میں کہیں بھی پرائس نہیں بڑھائی گئی. انگلینڈ میں بھی پرائسز بڑھی ہیں، باقی یورپ میں بھی بڑھی ہیں، انڈیا سب جگہ پہ بڑھی ہیں، لیکن اس انداز میں نہیں کہ جس کے اوپر ہوش ربا اضافہ ہو اور اس کے اندر یہ نظر آ رہا ہو کہ جو گورنمنٹ کی جو ریونیو کلیکشن ہے یا گورنمنٹ کی جو ڈیفیسٹ ہے، جو خسارہ ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے عوام پر اتنا بڑا بوجھ ڈالا جا رہا ہے. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اتنا ان پاپولر فیصلہ ایک ان پاپولر انداز میں لینا کیا گورنمنٹ کے لیے فائدہ مند ہے؟ نقصان دہ ہے. کیا عوام کے لیے فائدہ مند ہے؟ نہیں، عوام کے لیے تباہی ہے. آپ دیکھیے کہ مجھے اتنی کالز آ رہی ہیں، اتنے لوگوں نے مجھے ایک ہی بات کی کہ خدا کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ ریاست کی بات کرتی ہیں، آپ پاکستان کے مشن کے اوپر ہے، پوری دنیا میں پاکستان کے نیریٹو کی آپ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو عوام کے ساتھ جو آن گراس روٹ اگر حکومت عوام کا احساس نہیں کرے گی تو عوام کہاں جائیں گی؟ دیکھیں حکومت پرائسز کا آئل کا کرائسس ہے، سپلائی کا کرائسس ہے، ساری چیزیں، لیکن پاکستان کے لیے تو صورتحال بہت بہتر ہے. اس کا فائدہ تو عوام کو نہ چاہیے، نہ کہ یہ کہ پورے خطے میں سب سے زیادہ پرائس ہو جائے. اور ایک آخری چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ لوگ اس کو خاموشی سے برداشت کر رہے ہیں اور ہم جتنا مرضی بوجھ ڈالتے جائیں گے،
خدارا یہ ایک پریشر کوکر کی طرح ہوتی ہے. پبلک کا جو رسپانس ہوتا ہے, بریگیڈیئر صاحب اس کو بہتر سمجھتے ہیں, کیسر شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ عوام کی نبض کو سمجھتے ہیں. عوام کو اس حد تک نہ لے کے جائیں کہ اس کے بعد پبلک کا ریئیکشن جو ہے وہ برسٹ کی شکل میں آئے. پاکستان کسی بھی حالت میں کسی بھی طرح سے کوئی بھی احتجاج افورڈ نہیں کر سکتا. اس حوالے سے میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو بجائے یہ کہ وہ اس کو اتنی زیادہ پرائز بڑھائے کسی بھی وجہ سے, میں یہ سمجھ, چاہے وہ آئی ایم ایف کا دباؤ ہے, چاہے وہ کلیکشن ڈیفیسٹ ہے, اس سے بہتر یہ ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے اور کہیں نہ کہیں اور سے سبسڈی کی جائے. بالکل اپنے وہ جو ہم کہتے ہیں اللے تللے وہ ختم کیے جائیں, اپنی عیاشیاں جو ہیں مطلب بجٹنگ کی جائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں کے اوپر پاکستان کے اندر بہرحال ہم جانتے ہیں کہ اتنے بڑے لوپ ہولز ہیں, اربوں خربوں روپے ضائع ہوتے ہیں. اگر ہم ان لوپ ہولز پہ قابو کر لیں, میں بار بار کہتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ قابل اور اہل لوگوں کو اہل عہدوں پہ تعینات کریں. گورنمنٹ مشینری صرف وزیروں اور مشیروں سے نہیں چلتی, نیچے کے افسران سے چلتی ہے, نیچے کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ سے چلتی ہے. جب تک وہ صحیح پرفارمنس نہیں دیں گے گورنمنٹ خود بے بس ہوتی جائے گی. اور اس حوالے سے گورنمنٹ کو پوری اسٹریٹجی بنانی ہوگی جلد از جلد, اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. بالکل صحیح. کیسے شریف صاحب, سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ریلیف دینے کی ڈائریکٹ بات کی گئی ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ وہ فری کر دی جائے گی, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے, اسکول کالج یونیورسٹیز بھی بند ہیں 3 دن کے لیے, اس سے کوئی ریلیف ملے گا, اس سے کوئی بچت ہوگی, اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ بہت شکریہ اسامہ طیب صاحب. اصل میں مسئلہ یہ ریلیف تو ایک قوم کے ساتھ مذاق ہے, اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے. آپ ایک بندے کو ICU میں لے جاتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے منہ پہ تھوڑی سی ہلکی سی لالی لگا دیں تاکہ وہ خوبصورت نظر آئے. سانس اس کو نہیں آ رہا, وہ اٹھ نہیں سک رہا, وہ چل نہیں سک رہا, لیکن آپ ریلیف کے نام پہ ہلکا سا میک اپ اس کو کرتے ہیں کہ جو بھی دیکھے وہ کہے کتنا اچھا ہے, کتنا صحت مند ہے, رنگ بھی سرخ ہے, لیکن عملی طور پر وہ مفلوج ہوگا. یہ اسی طرح کا مذاق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت ریلیف نہیں دے رہی بلکہ مسلسل تکلیف میں جو ہے وہ اضافہ کر رہی ہے. ایسی قوم کہ جو 50% خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہو, جس کی روٹی پوری نہ ہو رہی ہو, بچوں کی فیس, بچوں کا علاج, والدین کی ادویات اور بنیادی جو ضرورتیں ہیں وہ اتنی مہنگی کر دی جائیں کہ لوگ اس کو پورا نہ کر سکیں. ایسی قوم پہ مجھے تو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو مہنگائی کا طوفان کہوں, چھوٹا لفظ ہے, مہنگائی کا سونامی کہوں, وہ بھی چھوٹا لفظ ہے. کل سے سوچ رہا ہوں کہ کون سا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جائے جو اس پورے منظر کی جو ہے وہ عکاسی کرے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ خود تو 11 ارب روپے کے جہاز لیتے ہیں, 9 کروڑ کی جو ہے وہ گاڑیاں لیتے ہیں, لیکن ہمیشہ قوم سے کہتے ہیں کہ وہ جو ہے مشکل فیصلوں کا سامنا کرے. ہم جماعت اسلامی اس کی شدید مذمت کرتی ہے, ان کے اس فیصلے کو مسترد کرتی ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے گزشتہ روز ایک تحریک کا اعلان کیا جو آج آپ نے پورے ملک میں دیکھا کہ عوام بڑی تعداد میں ہر شہر میں ہر جگہ جو ہے وہ احتجاجی مظاہروں میں آئی. وہ پرامن عوام ہے, جماعت اسلامی نے پرامن احتجاج کیا, لیکن بات ان کی درست ہے. ابھی مجھ سے پہلے جو بات کی جا رہی تھی کہ آپ ان کو کس حد تک لے جانا چاہتے ہیں, آپ ان کی برداشت جو ہے وہ ختم کر کے کیا رویہ اپنانا چاہتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا انالیسز اپنی عوام کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ 28 فروری کو تہران پر حملہ ہوتا ہے اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ نے آفیشلی یہ کہا کہ ہمارے پاس کوئی 24-28 دن کا فیول جو ہے وہ موجود ہے, ہمارے لیے رسک نہیں ہے. تو پھر کون سی ایسی مجبوری آ گئی تھی کہ فوری طور پہ آپ نے پہلا اضافہ کر دیا. دوسری بات اسامہ صاحب میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کہا جاتا ہے, قطر ٹی وی نے یہ رپورٹ کیا کہ 18 جہاز جو ہیں وہ پاکستان کے وہاں سے جو ہے ایران کی خصوصی تعاون سے نکلے ہیں, جبکہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے کہا کہ فیلڈ مارشل جناب حافظ عاصم منیر صاحب کی خصوصی جو جدوجہد ہے اور تعاون ہے اس سے 2 جہاز جو ہیں وہ پاکستان کے وہاں سے فیول کے آگے ہیں. میں آپ کے سامنے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو ایوریج کنزمپشن ہے فیول کی ایک دن کی وہ 6 سے 7 کروڑ لیٹر ہے, جبکہ ایک جہاز جو ہے وہ 30 کروڑ سے 50 کروڑ لیٹر جو آپ کا فیول ہے وہ کیری کرتا ہے. 2 جہاز یا آپ مان لیں, آپ 18 جہاز نہ مانیں,
2 جہاز اگر وہ ہو تو ایک جہاز آپ کا کم از کم 7 دن کا فیول جو ہے وہ کیری کر کے لے کے آیا ہے اور اسی ریٹ پہ لے کے آیا ہے. اسی طرح 24 دن کا فیول آپ کے پاس موجود ہے. اگر ٹوٹل جنگ کا یہ عرصہ جو ہے وہ کیلکولیٹ کر لیا جائے تو آج 35 دن بنتے ہیں، جبکہ 24 اور 15 کو جمع کریں تو آپ کے اس سے زیادہ دن بنتے ہیں، جس کا عملی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ انتہائی نااہلی، بدنیتی اور قوم کو کڑے امتحان میں ڈالنے کے مترادف ہے. اس چیز کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ پہلے بھی لیوی کا ایک بڑا پورشن جو ہے عوام سے نچوڑ رہے تھے. اگر ہم اس کو پوری کیلکولیشن کریں تو یہ ہو سکتا ہے 1.5-2 ماہ کے اندر کچھ 10,000 ارب روپے جو ہے وہ عوام سے نچوڑے جائیں. یہ ظلم ہے، یہ وحشیانہ اضافہ ہے، رویہ ہے. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اس وقت جنوبی ایشیا کا اگر آپ جائزہ لیں تو پاکستان وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ جس میں قیمتوں میں اضافہ کیا گیا. وہ افغانستان ہو، وہ ایران ہو، وہ نیپال ہو، وہ انڈیا ہو، وہ بنگلہ دیش ہو، آپ کسی ملک کا کمپیریزن کر لیں، وہ ہم نے شیئر کیا ہے. سب سے زیادہ پاکستان کا جو اضافہ ہے وہ کیا گیا. سب سے زیادہ لوڈ جو ہے بوجھ جو ہے عوام پر پاکستان میں ڈالا گیا. ایک اور فیکٹر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ الجزیرہ نے یہ رپورٹ کیا کہ دنیا میں 95 ممالک ہیں، 95 ممالک میں پٹرول کی قیمتوں پر اس جنگ کے اثرات جو ہیں وہ آئے ہیں. جہاں تھوڑا یا زیادہ اضافہ کیا ہے اس میں بھی پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں اضافے کے حوالے سے سر فہرست ہے. تقریباً 70% قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ پاکستان میں کیا گیا ہے. یہ ہوش ربا نہیں، اس کے لیے کوئی اور الفاظ جو ہیں وہ آپ کو ڈھونڈنے پڑیں گے. آخری اس ضمن میں جو بات اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر میاں شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے تب سے لے کے آج تک اگر صرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت کا جائزہ لے لیا جائے تو فی لیٹر 309 روپے کا اضافہ ہوا ہے. جب آپ وزیر اعظم بنے قیمت 150 روپے تھی. جب آپ آج وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہیں تو قیمت جو ہے وہ 458.40 روپے فی لیٹر ہے. یہ ظلم ہے، یہ نااہلی ہے، یہ کمزوری ہے، یہ نالائکی ہے. یہ جو بھی ہے یہ عوام اس کو کبھی بھی نہ بھولیں گے نہ برداشت کریں گے. جماعت اسلامی کی جو تحریک حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جس کا اعلان کیا ہے وہ آگے بڑھے گی، پرامن آگے بڑھے گی. یہ مزاحمت کی تحریک ہے اور انشاءاللہ حکومت کو ہم اس چیز پر مجبور کریں گے کہ نہ صرف یہ وہ اضافے واپس لے بلکہ جو پہلے سے لیوی کے چارجز ہیں وہ بھی واپس لے اور اس پٹرول کی قیمت کو جو ہے وہ 150 روپے فی لیٹر پہ جو ہے وہ لے کے آئے. ادروائز یہ ملک جو ہے یہ چونکہ پٹرول کی قیمت کا اثر ہر چیز پہ پڑتا ہے، یہ صرف گاڑی چلانے پہ نہیں پڑتا. تمام اشیاء ضروریہ جو ہیں ان کو پر لگ گئے ہیں، آگ لگ گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر حکومت کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے. اس سارے حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے جو عوام پہلے سے مجبور ہے، جو پہلے سے پریشان ہے، جنگ کہیں اور ہوئی، مصیبت جو ہے وہ پاکستان میں پڑی ہوئی ہے اور دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس نے اتنی زیادہ قیمت جو ہے وہ بڑھا دی ہے. جماعت اسلامی اس فیصلے کو پہلے لمحے سے مسترد کر رہی ہے. ہم اس کو نامنظور کرتے ہیں اور اس کے لیے عملی طور پر میدان میں جدوجہد کے لیے نکل آئیں. جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے وہ 8ویں-10ویں نمبر پہ ہیں قیمتوں کے حوالے سے اور ہم جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ایک بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آتے ہیں. بریک صاحب آپ کی طرف رخ کریں گے. ایک شارٹ بریک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریڈر صاحب میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. وہ سوال ہر عام آدمی کا اس وقت جو ڈسکس ہو رہا ہے ہر جگہ پہ، اس کے بعد پھر ہم جنگ کی صورتحال پہ بھی آتے ہیں. میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ جنگ ختم ہو جائے گی تو کیا پیٹرول کی قیمتیں واپس اپنی جگہ پہ آ جائیں گی؟ کیا ڈیزل کی قیمتیں جس کا امپیکٹ سب سے زیادہ آتا ہے کہ ٹریولنگ کے اندر ڈیزل آپ کا استعمال ہو رہا ہے، اس کی قیمتیں کم ہو جائیں گی؟ اور کیا پیٹرول کی قیمتیں اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہوں گی تو جو مہنگائی ہوئی ہے کیا وہ واپس چیزیں اپنی اصلی حالت میں اپنی اصلی قیمت پہ واپس آ جائیں گی؟ ساما، ماضی کی تاریخ کیا کہتی ہے؟ کیا پہلے واپس آئی ہیں؟ کبھی نہیں. اگر واپس آئیں گی تو یہ 458 روپے 40 پیسے ہے نا، تو 40 پیسے کم ہو جائے گا، 458 روپے رہ جائے گا. دوسری بات یہ ہے، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، حکومت کچھ نہیں کرے گی. ایسے شریف صاحب نے جو فرمایا نا، رائٹ می ڈاؤن، حکومت ول ناٹ ڈو اینی تھنگ. لیکن اس حکومت نے آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ پیپل الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے. کہ میں آپ کو آج انہوں نے اس چیز پہ مہر لگا دی ہے کہ دس از ناٹ پیپل الیکٹڈ گورنمنٹ. اور جو اس کے اوپر جتنے بھی چیزیں ہوتی رہی ہیں جو لوگ کہتے رہے ہیں
वो बिल्कुल सही है 100%, बिकॉज दे नो दैट दे विल कम, दे हैव इन देयर माइंड कि दे विल अगेन कम टू पावर। जो पाकिस्तान में जो इलेक्शन होते हैं वो आपको पता है किस तरह इलेक्शन होते हैं, उनके रिजल्ट जो होते हैं वो किस तरह रिजल्ट आते हैं, आपके इलेक्शन कमीशन पे कौन कौन से इल्जाम नहीं लगे। सो दे आर लुकिंग एट दैट एंगल, सो दे आर नॉट बॉदर्ड कि ये अवाम क्या है, या अवाम का इंटरेस्ट क्या है। आप एक वजीर खजाना एक बैंकर को लाके बिठा दें, उस बैंकर का क्या क्या एक्सपीरियंस होता है खजाने को मेंटेन, और बैंक को मेंटेन करना, बैंक को चलाना और खजाने को चलाना बहुत बड़ा फर्क है। बैंक आप इंटरनली चला रहे होते हैं लोगों के पैसों के ऊपर, लोग पैसा जमा करा रहे होते हैं, उससे आप बैंक के प्रेसिडेंट बन के उसमें पॉलिसी बना रहे होते हैं। यहाँ जो होता है आपको टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है लोगों से, उसके लिए आप शॉर्ट वे ढूंढते हैं। शॉर्ट वे क्या ये है? शॉर्ट वे दुनिया में किसी भी मुल्क में पेट्रोल को रेवेन्यू कलेक्शन के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता। आप किसी मुल्क का बजट उठा के पढ़ लें, पेट्रोल इज नॉट यूज्ड, पेट्रोल के ऊपर जो प्राइसेस हैं दे आर एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट पे पेट्रोल बढ़ता है तो आप बढ़ा देते हैं, इंटरनेशनल मार्केट पे पेट्रोल घटता है तो आप घटा देते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां ये प्रैक्टिस फॉलो नहीं की जाती। यहाँ पे पेट्रोल को रेवेन्यू जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और आपको पता है कि आपके इकोनॉमिस्ट ने ये कहा है कि गवर्नमेंट हैज अ रेवेन्यू शॉर्टफॉल, इसलिए कि इन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए एक तबके को चुना हुआ है, वो है तनख्वाहदार तबका। उसके ऊपर आप 60% लगा दें, फिर उसने देना है बिकॉज उनकी सैलरी कट आ जाना है, लेकिन उसके बाद जो आपने उसको वाइब्रेंटली उसको आगे बढ़ाना है, क्या वो आगे बढ़ता है? आप खुद ही देख लीजिएगा। ये जो चीजें आप कर रहे हैं क्या ये अवाम के फायदे में? अगर तो आप कहते हैं कि जी आप डेमोक्रेसी में पीपल इलेक्टेड हैं, तो यू शुड बी मोर कंसर्न अबाउट पीपल इलेक्टेड। दे आर मोर कंसर्न है IMF इलेक्टेड, बिकॉज IMF जो इनको डिक्टेट करता है। और मैं आपको कह रहा हूँ, आप अगर मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करते तो आप अपनी टेलीविजन की क्लिप्स उस दिन की जिस दिन पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़ाई थी, उससे एक दिन पहले की आप क्लिप निकाल के देख लीजिएगा। IMF डिमांड कर रहा था कि आप लेवी खत्म करें, उसके अगले दिन पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई। उस पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी जो पुरानी कीमत पे खरीदा गया था। तो आप मुझे बताएं कि बदनीयती कहां पर है? दूसरी बात ये, आप तो टेलीविजन चैनल के लोग हैं ना, कल को अपने 2 कैमरे भेज दीजिएगा, लिबर्टी में 2 कैमरे भेज दीजिएगा, माल रोड पे 2 कैमरे भेज दीजिएगा स्कूलों के सामने। आप उसमें देखेंगे कि कितनी ग्रीन नंबर प्लेट की गाड़ियां हैं जो इस्तेमाल हो रही होगी बेगमात को ले जाने के लिए, बच्चों को ले जाने के लिए, बावजूद इसके कि गवर्नमेंट कहती है कि जी हमने कर्टेल किया। फिर कभी जब कोई VIP आता है तो आप देखिए पुलिस को एक कॉर्नर से जो दूसरे कॉर्नर से डिप्लॉय किया जाता है, वो जो पुलिस फोर्स है वो बेचारी पैदल चल के तो नहीं आती ना। तो आपने, अगर आपको पता है कि भाई इतनी पेट्रोल की शॉर्टेज, तो यू कर्टेल योर विजिट। आप अपने आप को अपने प्रेसिडेंट हाउस या प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर करके रखिए। इससे पहले जब आपको याद होगा कि जब दहशतगर्दी का बहुत थ्रेट ज्यादा था, तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनका इफ्तिताह जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर रिबन काट के किया जाता था। तो बात ये है कि क्या आप मुझे ये बताइए, मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या जो हुकूमत के खवास हैं वो इस मुहिम में शामिल हैं, इस चैलेंज में शामिल हैं, जो चैलेंज पाकिस्तान के ऊपर ये लोग इम्पोज कर रहे हैं पेट्रोल प्राइसेस की सूरत में? लड़ाई कहीं हो रही है। PNSC आपके शिप हैं, वो आपका पेट्रोल लेके आ रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑन शिप है। PNSC के फ्लैग के अंदर चीजें लोड होके आ रही हैं। और अभी हामिद मशकी साहब ने बताया कि जी सऊदी अरब जो है वो तो आपको पुरानी कीमत पे पेट्रोल देने के लिए तैयार। तो भाईजान अगर ये तमाम चीजें उसामा हो रही हैं, तो आप मुझे बताइए कौन सी जस्टिफिकेशन है जिससे आप 458 रुपए पे लेके गए? रेवेन्यू कलेक्शन शॉर्टफॉल, उसका क्या, उसका उस शॉर्टफॉल का इफेक्ट आप उस डालेंगे पाकिस्तान में जो टैक्स देने के काबिल नहीं है। सर ये उसमें ब्रिगेडियर साहब, आपकी इतनी देखिए ना उसामा, इतनी इनकम हो तो आप टैक्स देंगे। पाकिस्तान के बहुत मतलब 50% लोग हैं जिनकी इतनी इनकम ही नहीं है कि वो टैक्स दें, तो आप उनके ऊपर बोझ डाल रहे हैं यार। अच्छा नहीं सर, एक मिनट सर, एक और बात मैं यहाँ पे जरूर करना चाहूंगा, 1-2 चीजें सिर्फ आपके गोशगुजार करना चाहूंगा, नजर दिलाना चाहूंगा आपकी इस तरफ। अभी जो कैलकुलेशन बताई है ना कैसर भाई ने, 6 करोड़ 7 करोड़ आपने कहा है जी लीटर जो है वो पर डे जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। मैंने हल्की सी कैलकुलेशन निकाली है, तो इस जो दिहाड़ी लगी है ना इसके अंदर, वो 12-13 अरब पर डे की लग रही है।
تو آگے اندازہ کر لیں کہ مہینہ چلتا ہے اگر یہ تو آپ خود میں نے 3 خرب 60 ارب ایک رف اندازہ. اچھا اب آپ ٹیکس کی بات کر رہے ہیں, ابھی آج کل انہوں نے ایک وہ پیش کیا ہے, تجویز پیش کی ہے کہ جو یوٹیوب کے اوپر ٹیکس ہے وہ 1000 ویوز کے اوپر 195 روپے لگایا جائے. تو اس کی میں آپ کو ایک رف سی کیلکولیشن بتاتا ہوں کہ یوٹیوب پہ اگر کوئی بندہ پیسے کما رہا ہے تو اس کو 80 روپے ملیں گے اور 195 روپے حکومت کو ملیں گے, اور ویوز کے اوپر جو ہے وہ چینل مونٹائز ہے یا نہیں ہے وہ اس کی کوئی ڈسکشن نہیں ہے. یعنی اتنے یہ آپ کہہ لیجئے کہ لیک آف انفارمیشن, اور وہ کسی نے کہہ دیا کہ جی بڑا پیسہ آ رہا ہے انفلوئنسرز کے پاس, یوٹیوبرز کے پاس, تو ان کو فٹافٹ جو ہے وہ ٹیکس ڈٹ کے اندر لے کے آئیں, جس کی کوئی کیلکولیشن کی سمجھ نہیں آ رہی. یہ اسامہ صاحب ایک چھوٹی سی بات کروں گا جی کہ دیکھیے وہ حکومت جس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگلی الیکشن میں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, وہ پیپل فرینڈلی ہوتی ہے, میری بات یاد رکھیے گا. اور جن کو یہ ڈر نہیں, جن کو شیورٹی ہوتی ہے یا وہ یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو اگلی دفعہ بھی آنا ہے, they are never people friendly, اور اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا. بادشاہت ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. قیصر شریف صاحب چلیں بہتر ہو گیا, جنگ پہ جانے سے پہلے میں آپ سے جاننا بھی چاہ رہا تھا, اپوزیشن کے ساتھ مل کے کچھ کریں گے, پاکستان تحریک انصاف نے APC بلوائی, جائیں گے اس کے اندر, اور گین کیا ہوگا, کیونکہ آپ کا دھرنا بہت 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 مشہور دھرنا ہے آپ کا, اور آپ کا احتجاج جو ہے, تو آپ اگر سڑکوں پہ آنے کی بات کر رہے ہیں تو کیا کچھ بہتری ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے, کچھ پریشر جو ہے وہ اتنا آئے گا حکومت پہ, یا جو بات بریگیڈ صاحب کر رہے ہیں کہ ان کو کیا فرق پڑنا ہے, ان کو پتہ ہے نیکسٹ ٹائم بھی ہم نے آ جانا ہے. دیکھیں یہ ہم آنے کی کوشش نہیں کر رہے, بلکہ آج امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب کی کال پہ پورے ملک میں جو تحریک کا آغاز ہوا ہے, احتجاج ہوا ہے, لاہور میں بھی مار روڈ پر احتجاج ہوا, ملتان روڈ پہ خود انہوں نے بہت بڑے احتجاج سے جو ہے وہ خطاب کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ, میں بریگیڈیئر غضنفر صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ان کا یہ جو رویہ ہے یہ بالکل اسی وجہ سے ہے, لیکن وہ وقت جو ہے وہ قریب ہے کہ جب عوام کی عدالت میں ان کا پرفارمنس آڈٹ ہوگا انشاءاللہ. لوگ ان کو ان کی پرفارمنس جو ہے ان کے منہ پر ماریں گے, ان کے دعوے, ان کے اعلانات. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکمرانوں کے جھوٹ بولنے پہ, وزراء کے جھوٹ بولنے پہ, MNA MPA کے جھوٹ بولنے پہ ٹیکس لگا دیا جائے تو پاکستان کا شاید سارا قرضہ جو ہے وہ کچھ سالوں میں اتر جائے. یعنی اتنا انہوں نے عوام کے سامنے غلط بیانی کی ہے, سبز باغ دکھائے ہیں, بڑے بڑے دعوے کیے ہیں, اعلانات کیے ہیں, تو ہم بالکل اس کا, ان کی پرفارمنس کا بھی آڈٹ کریں گے. انہوں نے جو اپنے منشور میں وعدے, اعلانات اور دعوے کیے ہوئے ہیں کہ یہ آ کے ہم ڈیلیور کریں گے, اس کا بھی بالکل عوام کو یاد بھی ہے, یاد کروائیں گے بھی. اور پرامن طریقے سے مزاحمت کی یہ جو تحریک ہے جس کو لیڈ کریں گے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب. میں آپ کو, بریگیڈیئر غضنفر صاحب کو, جناب مشرقی صاحب کو یہ یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالی اس عوام کا مقدمہ لڑے گی. یہ 25 کروڑ عوام جو ہے یہ کوئی لاوارث یتیم عوام نہیں ہے. جماعت اسلامی کا اس کے ساتھ اتحاد ہے. جماعت اسلامی اس عوام کا کیس عدالتوں میں بھی لڑے گی, چوکوں اور چوراہوں میں بھی لڑے گی, اور پرامن طریقے سے آگے بڑھتے ہوئے انشاءاللہ ہم ان کو مجبور کریں گے کہ یہ اپنے ظالمانہ, وحشیانہ اور اس طرح کے جو فیصلے ہیں وہ واپس لیں, اور ریئلسٹک بنیادوں پہ جو ہے اس ملک کو لے کر آگے چلیں, اور ہر دفعہ جو ہے وہ عوام سے قربانی نہ مانگیں, بلکہ اپنے للے تللے, اپنے پروٹوکولز, اپنی جو چیزیں سیٹل ہو سکتی ہیں, بہتر ہو سکتی ہیں, جن کو بہتر کیا جا سکتا ہے, وہ جہاز کا کوئی مسئلہ ہو, وہ بڑی بڑی گاڑیوں کا کوئی معاملہ ہو, یہ کریں نا. جس طرح حافظ نعیم الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ 1300 cc گاڑی سے بڑی گاڑی نہ استعمال کریں, قابل عمل تجویز ہے. جماعت اسلامی نے کراچی کے اندر اپنے ٹاؤنز میں اس چیز کو لاگو کیا ہے کہ ہمارا کوئی بھی منتخب نمائندہ جو ہے وہ سرکاری گاڑی اور فیول اور اس طرح کی کوئی چیز استعمال نہیں کرے گا. یہ عوام کی امانت ہے. عوام جو ہے وہ غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے, اپنی بنیادی ضروریات نہیں پوری کر پا رہی, اپنے بچوں کی تعلیم, صحت اور اپنے جو کھانے پینے کے اخراجات ہیں, ادویات کے اخراجات ہیں, وہ اس سے پورے نہیں ہو رہے. اور آٹا جو ہے کبھی آسمان پہ چلا جاتا ہے, کبھی چینی گم ہو جاتی ہے. میں ان سارے مسائل پہ بات نہیں کر رہا. نہ تو یہ دیکھیں نا, لاہور کی اگر ہم بات کریں تو لوکل ٹرانسپورٹ نہیں ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ 80% لوگ جو ہیں وہ لوکل ٹرانسپورٹ سے محروم ہیں. اور محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں جی کہ وہ تو ہم فری کر دیں گے لوگوں کو. آپ بہت بڑا کمال کریں گے.
20 اور 15% لوگ مان لیں کہ فری سفر کر لیں, باقی 80% لوگ جو ہیں ان کی اپروچ سے, ان کی رینج سے باہر ہے. کوئی ان ڈرائیو کر کے استعمال کرنا, کوئی کیب استعمال کرنا, کوئی رکشہ استعمال کرنا, کوئی ٹرانسپورٹ کا لاہور میں نظام نہیں ہے. پورا پنجاب جو ہے اسی چیز کا شکار ہے. بنیادی ضرورت ہے ٹرانسپورٹ, ادویات کے خرچے. میرے دوست ہیں رضوان نیازی صاحب, میرے بہت اچھے دوست ہیں, ان کی مسز اور بیٹا بیمار ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. یقین جانے کہ میں نے ان کا اخراجات کا کل تھوڑا سا دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ گویا خدا نہ خواستہ ایک درمیانے درجے کے ہاسپٹل میں وہ کوئی امریکہ علاج کروا رہے ہیں. کوئی ایسی چیز ہے کہ مطلب ان کو اپنی چیزوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ لاکھوں روپے کا روزانہ کا خرچہ ہے. آپ رہتے کہاں پہ ہیں؟ آپ بات کس عوام کی کر رہے ہیں؟ عوام تو 2 وقت کے نوالے سے تنگ ہے. جس طرح آج زلزلہ آیا, میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم نے سب نے یہ جواب دینا ہے. یہ اقتدار جیسے تیسے آپ کو ملا ہے, آپ کو دیا گیا ہے, آپ اس کے حقدار نہیں تھے, جو آپ کو دے دیا گیا ہے, تو آپ نے یہاں بھی جواب دینا ہے انشاءاللہ, اور اللہ کے ہاں آپ سے ان تمام معاملات پر پوچھ گچھ ہوگی. یہی ایک مسلمان کا تصور ہونا چاہیے, اور یہی اصل میں تصور ہوتا ہے تو چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں. آخری بات جو میں یہاں ابھی اس میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں, عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے, پرامن طریقے سے اپنے حق کے لیے نکلیں, اور جماعت اسلامی کی جو تحریک ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں, اس کا ساتھ دیں. میں تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنان کو بھی کہہ رہا ہوں, ان کی لیڈرشپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ خدا را پاکستان کے لیے جو ہے ہمیں اپنے ملک کے لیے, اپنے وطن عزیز کے لیے, اپنی عوام کے لیے یہ پازیٹیو رول پلے کرنا ہے کہ ہم نے پرامن طریقے سے ان حکمرانوں کو مجبور کرنا ہے کہ یہ اپنے اس طرح کے ظالمانہ وحشیانہ فیصلے جو ہیں وہ واپس. بالکل صحیح ہے. حافظ صاحب, میں صرف آپ سے جو سوال میں نے پہلے کیا تھا کہ کرنٹ سچویشن کیا دیکھ رہے ہیں, جنگ ختم ہوتی ہوئی, مذاکرات کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے؟ بہت شکریہ. صرف ایک چھوٹا سا جملہ کہوں گا کہ میں نے 3 دن پہلے ایک چینل پہ کہا, مجھ سے پوچھا گیا کہ عوام کو گورنمنٹ کیسے ریلیف دے سکتی ہے, تو میں نے صرف ایک بات کہی کہ خدا گورنمنٹ مزید تکلیف نہ دے تو یہی بہت بڑا ریلیف ہوگا. لیکن بدقسمتی سے گورنمنٹ آج جہاں پر جس انداز میں عوام کو تکلیف دی جا رہی ہے مہنگائی کی شکل میں, میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو خود اس پہ فوری طور پر سوچنا ہوگا اور کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا, ورنہ بالکل جیسے بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں, کیسر صاحب کہہ رہے ہیں, عوام کا جو ریئیکشن ہے وہ بڑا خطرناک ہوگا. اب ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں, انٹرنیشنلی صورتحال بڑی انٹرسٹنگ ہو گئی ہے. دیکھیے کل صدر ٹرمپ نے اپنے آرمی چیف کو برطرف کیا ہے, اور جس انداز میں انہوں نے اس کو جارج رینڈی کو برطرف کیا ہے, تو اس کے اندر ایک بات بڑی کھل کے سامنے آئی ہے کہ پینٹاگون میں اور صدر ٹرمپ میں بڑے واضح اختلافات ہیں امریکی فوجیں ایران میں اتارنے کے حوالے سے, کیونکہ تمام کیلکولیشنز یہ کہتی ہیں کہ اگر گراؤنڈ پر ٹروپس بھیجے گئے یعنی فوجیں اتاری گئیں تو ان میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہیں آئے گا, اور کوئی بھی آرمی چیف ہو, کوئی بھی سپہ سالار ہو, وہ کسی بھی حالت میں چاہے دنیا میں کسی بھی ملک کا ہو, جب اس کی جنگی حکمت عملی اور کیلکولیشن یہ کہہ رہی ہو کہ اس جنگ میں گھاٹے کے سوا کچھ نہیں اور اس جنگ میں فوجیں اتار کے تباہی ہوگی, وہ کبھی بھی ایگری نہیں ہوگا. اب جو جنگ کے وزیر ہیں پیٹ ہیگزٹ, وہ جو ہیں وہ بڑا اب وہ ایک اور آرمی چیف ڈپلوائے کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ان کو ان کی مرضی سے فوجیں فوری طور پر ڈپلوائے کرنے کی بات کو ایٹ لیسٹ ایگری کریں آن اے اسٹریٹجی بیس. ایک چیز اور ہے وہ یہ کہ ابھی خبر آ رہی ہے کہ امریکہ کی کیبنٹ کے اندر بہت ساری اور تبدیلیاں ہوں گی. اس سے پہلے انہوں نے اپنی جو مشیر دفاع ہے اس کو بھی ہٹا دیا ہے. بات یہ ہے کہ امریکہ کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر سخت اختلافات ہیں امریکہ میں اس جنگ کے حوالے سے. وہیں پر ایران جو ہے وہ مستقل مزاجی سے بھرپور انداز سے مزاحمت کر رہا ہے. ایران کے اوپر یہ جو دباؤ ڈالا گیا بہت سارے انداز میں آبنائے ہرمز کے حوالے سے اور اس حوالے سے کہ جی وہ باقی جو عرب ممالک پر اٹیک کر رہا ہے اس کو ختم کرے, اس حوالے سے ایران کی طرف سے بار بار یہ وضاحت آ رہی ہے اور اس کو انہوں نے کنٹرول بھی کیا ہوا ہے کہ ایک تو یہ کہ ایران کی طرف سے کسی بھی عرب ملک کی سویلین پر کوئی میزائل نہیں داغا جاتا
بلکہ اگر کوئی میزائل آیا ہے تو وہ اسرائیل کی طرف سے آیا ہے دھوکہ دہی کے لیے، اور اس کا الزام ایران پر لگایا جا رہا ہے، چاہے وہ سعودی عرب کی آرامکو ہو یا متحدہ عرب امارات کی کچھ ہوٹلز یا کچھ ایسی جگہ ہوں۔ ایک چیز بڑی سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اور کوشش پاکستان کی بہترین کوشش ہے، مطلب ڈپلومیٹیکلی یہ پاکستان کی بہت بڑی سکسیس ہے کہ پاکستان کو ایک رول مل رہا ہے، لیکن اس کے اندر ابھی تک کوئی خاطر خواہ کامیابی کی امید نظر نہیں آ رہی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف سے بمباری کی جا رہی ہے، اسرائیل کی حمایت کی جا رہی ہے، لبنان میں 2000 کے قریب لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، 15 سے 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ان کو ڈسپلیس کر دیا گیا ہے، وہ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ جنگ بندی کی طرف ابھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی جب تک امریکہ جو ہے وہ پراپرلی اس کو سٹیپ نہیں لے گا۔ لیکن ایک آخری بات بتاتا چلوں کہ اگر کوشش کی گئی کہ ایران کے اوپر فوجیں اتاری جائیں تو پھر وہ باب المندب اگر بند ہو گیا، اور باب المندب پہ ہوتیز نے پوری اسٹریٹجی ڈیفائن کر دی ہے، بلکہ انہوں نے ٹیسٹنگ کے طور پہ کچھ جہازوں کے راستے زبردستی چینج بھی کروائے ہیں، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ باب المندب پہ ہوتیز کا بہت کنٹرول ہے۔ اور باب المندب بھی کوئی اتنی بڑا وہ سمندر کا 32 مائلز ریڈیس کا علاقہ ہے، جس کو وہ ریڈیس میں 32 مائل کی ایک پٹی ہے جس کو انہوں نے کنٹرول کرنا ہے، اور یہ جو آپ نے ہرمز ہے یہ 21 مائلز ہے، سو اتنی بڑی نہیں ہے کہ جس کو وہ ہوتیز جو ہے وہ ڈسٹرپٹ نہ کر سکیں۔ سو امریکہ کو، عرب کنٹریز کو، سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ امریکہ کے اوپر اب اسرائیل کے اوپر دباؤ ڈالا جائے اس جنگ کو روکنے کے لیے، کیونکہ اگریسر وہ ہے، جنگ اس نے شروع کی ہے، جنگ کا ابھی تک اس کی طرف سے تباہی کی بات ہے۔ ایران تو ریٹیلیٹ کر رہا ہے، جوابی کارروائیاں کر رہا ہے، اور ایران نے دنیا کو حیران کیا ہے اپنی جوابی کارروائیوں اور جوابی حکمت عملی کے حوالے سے۔ صورتحال جو ہے وہ نہ تو صدر ٹرمپ کے لیے اچھی ہے، فیس سیونگ لینا چاہ رہے ہیں لیکن جیت کے نام پہ لینا چاہ رہے ہیں، جیت کے نام پہ صدر ٹرمپ کو فیس سیونگ نہیں ملے گی، بلکہ امریکہ جو ہے وہ مزید دلدل میں دھستا چلا جائے گا۔ یہ خود سوچنا ہوگا، امریکی عوام کے اندر اس جنگ کی حمایت اب صرف 6% رہ گئی ہے۔ 68% امریکن سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کو خود نہیں پتا کہ یہ جنگ ختم کیسے کرنی ہے۔ 66% امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ اب صدر ٹرمپ صدر رہنے کے اہل نہیں رہے۔ ریپبلکن پارٹی کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس میں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ میں اختلافات ہیں، اور جے ڈی وینس جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ کے مواخذے کی بات کر دیں۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر صورتحال خطرناک ہے، پاکستان کو اپنا رول بڑی سنبھل کے ادا کرنا ہے، پاکستان کا رول بڑا کریٹیکل ہے۔ سب سے بڑا کریٹیکل رول یہی ہے کہ پاکستان ہر حالت میں عرب ممالک کو جس طرح ہم نے خوش اسلوبی سے روکا ہوا ہے اس جنگ کا حصہ نہ بننے کا، اسی کی کنٹینیوٹی اگر پاکستان کر لے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بریگیڈیئر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ مختلف طرح کی پیشین گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ جنگ، چھوٹی موٹی جنگیں 2 سال تک مزید چلتی، اسی کی کنٹینیوٹی میں چلتی رہیں گی، ابھی تو صرف جو ہے وہ یہ جو جنگ دیکھی ہے یہ سمجھیں کہ بالکل 2% ہے، اصل جنگ تو ابھی شروع ہونی ہے۔ سر آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ دفاعی اعتبار سے اگر میں کہوں کہ آپ ایک مستند آپ کی بات ہے، کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ کو رکتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اسی طرح سے مزید یہ جنگ جو ہے وہ بڑھے گی، اور کیا دنیا متحمل ہو سکتی ہے سر؟ اسامہ، اصل میں پاکستان نے جو رول اٹھایا ہے نا، یا پاکستان نے، آپ یہ یاد رکھیے گا کہ تاریخ کو اگر پڑھیں گے تو اس میں مڈل ایسٹ کو جب بھی مڈل ایسٹ کے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے، چاہے اس کو ڈیوائڈ کیا گیا یا جو کچھ کیا گیا، وہ تمام کا تمام یورپین ایگریمنٹس کے ذریعے ہوا ہے۔ بیلفور ایگریمنٹ دیکھ لیں، پیرس ایگریمنٹ دیکھ لیں، سسکو ایگریمنٹ دیکھ لیں، تمام کے تمام تعاونی طاقتیں یا صہیونی طاقتیں تھیں جنہوں نے مڈل ایسٹ کے فیض۔ اس دفعہ پہلی دفعہ ایک چیز آپ کو سامنے آئی ہے کہ مڈل ایسٹ کے بارے میں ایک 3 اسلامی ممالک، ان کا رول، اور اس میں پاکستان کا پری ڈومیننٹ رول آ رہا ہے۔ اس رول کو پلے کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں پاکستان کو صرف انٹرنیشنل لیول پہ نہیں، جیسے ابھی مشرقی صاحب کہہ رہے تھے، اگر الجزیرہ میں پاکستان کے انٹرنل معاملات کے بارے میں ایک رپورٹ چلی ہے اور یہ پروجیکشن یہ جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر گورنمنٹ کیا پرفارم کر رہی ہے اپنے عوام کے ساتھ، تو وہ پاکستان کے رول کے بارے میں کوئی اچھا تاثر نہیں ڈیولپ ہونے دے گی۔ پاکستان ایک بڑے ڈیلیکیٹ پاکستان نے کام اٹھایا ہے، ایک بڑا نازک کام ہے، جسے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ خلیجی ممالک کو بھی سیٹسفائی کریں، اس کے ساتھ ایران کے ساتھ بھی آپ رپروشما رکھیں،
चाइना इसके अंदर, चाइना ने बहुत अपना इंटरेस्ट शो किया है। और अगर आप 5 पॉइंट एग्रीमेंट जो पढ़े, जो 5 पॉइंट अनाउंसमेंट जो आई है, उसके अंदर आखिरी जो वो कहता है कि यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए चाइना ये चाह रहा है, गालिबन मैंने उससे ये नतीजा किया है कि चाइना ये चाह रहा है कि P5 के जो ममालिक है, जिसमें अमेरिका को तो निकाल दें, P4 जो हैं वो सामने आ जाएं और वो मिलके चाइना के साथ मिलके कोई गारंटी दे दें ट्रम्प की, जैसे ईरान कहता है कि किसी को गारंटर होना चाहिए। अगर वो चीज़ फीजेबल हो जाती है तो वॉर अगर ये रुकती है तो फिर आप ये कह सकते हैं कि छोटी मोटी वॉर जो हैं वो दुनिया में वॉर्स तो चलती रही हैं। अभी आपने देखिए, अगर आप अमेरिका का हिसाब किताब निकाल लेंगे तो आपको वियतनाम से लेके अभी तक 60 जंगें हैं जो कम से कम अमेरिका मुख्तलिफ ममालिक में लड़ चुका होगा और शिकस्त खा चुका होगा। मतलब बेशरम और बेगैरत इतने कि शर्म फिर समझ इनको फिर भी नहीं आती है। इसके बावजूद भी अब ट्रम्प जो कुछ कर रहा है, इज अ कंपल्सिव लायर, आपको पता है वो तो चीटर है, इज अ कैरेक्टरलेस मैन। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इम्पीचमेंट हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। वो जैसे अब अपने जर्नैलों के अपोजिट आ गया, पेंटागन के अपोजिट आ गया। मुझे ये बात याद रखिएगा कि अभी आज की तारीख में, ये 2 दिन पहले की बात है, रशिया से 8 जहाज, उनके सबसे बड़े जो कार्गो प्लेन है ना, वो गए हैं और वो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने ईरान को डिलीवर किया। आज आपने देखा एक F-35 टारगेट हुआ है। वो S-500 जो है वो केपेबल है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी डिवाइस करने का। S-500 इज मच एडवांस्ड देन S-400। और उसके साथ साथ उन्होंने अपना ईरान को हाइपरसोनिक रिट्रेडेड व्हीकल एक होता है वो दिया है जो 20 मैक से लेके 22 मैक तक चलता है। और आपने देखा कि कल जो ईरान ने फायरिंग की है इजराइल के अंदर, वो उन्होंने वही हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किया है। वो जो हाइपरसोनिक रिट्रेड व्हीकल उसको कहते हैं। तो बात ये है कि ये इसको सिर्फ ईरान की जंग ना समझिएगा, इसको जरा गौर कीजिएगा। रशियंस विड नेवर लाइक कि स्टेट ऑफ हॉर्मज जो है वो कहीं भी अमेरिकनाइज हो। इट्स अ चोक पॉइंट। वो स्टेट ऑफ हॉर्मज को ईरान से निकलने नहीं देगा। ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, क्योंकि अगर वो अमेरिका या किसी का उसके ऊपर कंट्रोल होता है तो वो तो फिर उसको चोक करेंगे ना रशिया को। रशिया का कितना तेल उधर से गुजरता है, चाइना का कितना देर गुजरता है। तो चाइना और रशिया का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है अदर देन द ईरान वॉर। इसलिए उन्होंने ईरान के साथ खड़े होना है स्ट्रेटेजिकली, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पूरी दुनिया की इकोनॉमी उसके ऊपर डिपेंड करती है। और ट्रम्प जितने भी कोशिश कर ले, जो मर्जी कर ले, वो स्टेट ऑफ हॉर्मज जो है ना, अब ट्रम्प ने खुद कहा था, मैंने तो नहीं कहा था ना, उसने जब इब्राहिम लिंकन के ऊपर जब हमले की तफसीलात बयान की हैं तो आपने सुनी थी जो क्या कह रहा था कि जी 100 मिसाइल फायर किए उन्होंने हमारे, और इब्राहिम लिंकन को उन्होंने अपना नुकसान पहुंचा दिया। गिरार फोर्ड के साथ क्या हुआ? अब जो खालिद के जब उसके ऊपर जो बंदे उतारना चाहते हैं, राइट सर, बिल्कुल ठीक सर, क्लोजिंग पे जा रहा है। मुझे दुख इस बात का है कि वो बेचारे जो उतरेंगे वो बेचारे वापस नहीं जाएंगे। वो भी इंसान है। अमेरिकन है तो क्या हुआ, इंसान तो है। बिल्कुल सही है। तो हम तो मुसलमान वो हैं जिनको मतलब इंसान की जब वो किसी भी मजहब से ताल्लुक आता हो, उसकी जगह जान जाया हो तो हमें दुख होता। तो वो इनोसेंट वो लोग हैं जो उतरेंगे, दे विल बी इनोसेंट, दे विल बी किल्ड। How would they drop them? राइट सर, बिल्कुल सही सर। क्लोजिंग पे जाना है, मैं एक शॉर्ट सा कमेंट जो है वो चाहूंगा कि सर जंग के ऊपर कैसे शरीफ साहब आपका भी आ रहे, फिर मैं क्लोज करता हूं। बात बड़ी तफसील से हो गई है। मैं इस मौके पे छोटी सी एक बात करूंगा कि मौजूदा जो सूरत हाल है, ये गैर मामूली सूरत हाल है ख़ित्ते की। इस पर गवर्नमेंट को तमाम जो नेशनल लेवल की लीडरशिप है उनको बुला के मुशावरत में शामिल करना चाहिए और मशवरे से पूरी तरह एक पेज पे सारी कौम को आना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर कैसर शरीफ साहब, आपका शुक्रिया, ब्रिगेडियर साहब आपका शुक्रिया, हामिद साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।